बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अब तक के साथ मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। और कल इमरान खान के हवाले से बहुत सारी डिस्कशंस होती रही, जो अपोजिशन जमाते हैं आज भी डिस्कशन हो रही है। और याद है कि जो उनका यौम तासीस था उस दिन इमरान खान साहब ने तकरीर की थी, जहाँ उन्होंने मौजूदा जो क्राइसिस चल रहा है एक चैनल का और ISI के हवाले से उस पर गुफ्तगू की। तो वहीं पर उन्होंने कहा कि 11 मई को वो एक एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 2013 11 मई को इलेक्शन हुए थे और बहुत बड़ी धांधली का इल्ज़ाम इमरान खान साहब की जानिब से लगाया गया था। उनका कहना यह था कि अगर पंजाब के 4 हलकों में बाकायदा तौर से जो वोटिंग का मामला है उसको बाकायदा से देख लिया जाए, रिव्यू कर लिया जाए, तो फिर पता चल जाएगा कि कौन जीता था और कौन हारा था। ये जो एहतजाजी तहरीक है इस पर अपोजिशन जमातें क्या इत्तेहाद कर रही हैं, और हुकूमत जो बहुत सारे मसाइल से इस वक्त नबरदाज़मा है, जिसमें दहशतगर्दी है और फौज और हुकूमत का तनाव का मामला चल रहा है, दीगर लोड शेडिंग, बहुत सारे मसाइल हैं, महंगाई है। क्या ऐसे मौके पर हुकूमत के खिलाफ अगर एक ग्रैंड अलायंस बन जाता है रिगिंग के हवाले से, तो फिर ये हुकूमत और जमहूरियत के लिए कोई खतरा तो साबित नहीं होगी? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसका टाइम बड़ा अहमियत हामिल कर गया है। और दूसरा, इमरान खान साहब ताहिर कादरी साहब के साथ अगर ये करेंगे तो ताहिर कादरी साहब के हवाले से एक ये राय बनी हुई है कि वो जमहूरियत के हामी नहीं है, वो सिस्टम को तब्दील करना चाहते हैं। तो ये किसके इमा पर इमरान खान साहब ये तहरीक लेकर चल रहे हैं, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरे मुल्क भर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है। हुकूमती वादे कि हम जब आएंगे तो लोगों को फ़र्क महसूस होगा, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। वही 10 से 12 बल्कि कहीं तो 20-20 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। लाड़काना में बड़ी ख़राब सूरत हाल हुई, जहाँ पर शहरी सड़कों पर निकल आए। 22 घंटे की लोड शेडिंग के बाद 2000 के करीब अफराद गिरफ्तार हुए। और जो वफाकी वज़ीर हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली, वो ये कहते हैं कि जनाब जो लोग चोरी कर रहे हैं वही सड़कों पर है। ये बड़ी अजीब मंतक है। और दूसरे, वो चोर के अलकाब से, चोर के लक़ब से नवाजते हैं। इस पर बड़ा एतराज़ है KPK वालों को और सिंध को, बल्कि सिंध असेंबली ने तो आज इसके खिलाफ एक मजम्मती करारदाद भी मंजूर कर ली है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे कि मसला हल कैसे होगा, कि इस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, पिछली गवर्नमेंट की क्या कोताही रही, मौजूदा गवर्नमेंट अपने वादे किस हद तक पूरी कर सकी है, इस पर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ARY न्यूज आपको रख रहा है हर लम्हा बाखबर, अब आपके मोबाइल फोन पर भी। अब आप हासिल कर सकते हैं लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स, एंटरटेनमेंट, बिजनेस और स्पोर्ट्स की दुनिया की खबरें, इंटरैक्टिव ब्लॉग्स और पोल्स। इसके अलावा आप देख सकते हैं अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स और ARY न्यूज की बराह रास्त नशरियात ARY न्यूज मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए। तो आज ही अपने मोबाइल फोन और टैबलेट पर डाउनलोड करें ARY न्यूज की फ्री मोबाइल एप्लीकेशन और रहें हर लम्हा बाखबर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ और जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर नेशनल असेंबली मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेनेटर सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और मियां जावेद लतीफ़ साहब, सेनेटर सईद गनी साहब, आपकी इजाज़त से मैं फयाज साहब से ज़रा आगाज़ करना चाहूँगी, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर चुके हैं। फयाजुल हसन साहब, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि आप लोगों की जो ये एक शिकायत है बड़ी लेजिटिमेट है। बहुत सारे लोग, तकरीबन तमाम पार्टीज ने कम और बेश इस किस्म की शिकायत उस वक्त की थी जब इलेक्शन हुए थे। किसी ने इसे आरोज के इलेक्शन कहा था, किसी ने मुख्तलिफ नौयत के कहा था। लेकिन जो इस वक्त टाइमिंग है, सबको उस पर बड़ा एतराज़ है कि ये टाइमिंग आपका ठीक नहीं है। पहले ही हुकूमत के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं, आप मजीद मुश्किलात खड़ी करेंगे। दूसरे, जो हालिया क्राइसिस चल रहा है इसमें आपने भी बता दिया कि आप किस जानिब खड़े हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब। तो वहाँ भी अभी लोगों ये इशारा दे रहे हैं कि इसका मतलब है आप जो है वो किसी तीसरी राह की तलाश में है। क्या कहिएगा फयाज साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है सदफ के हमने ये वक्त चूज नहीं किया, ये तो हुकूमत की नाअहली है कि उसने इस वक्त तक हमें ले आए। हम तो इलेक्शन के फौरन बाद 400 से ज़ायद इलेक्शन पिटीशंस हुई, जिसमें से 60 से ज़ायद तहरीक इंसाफ की तरफ से थी। अच्छा। और जो 19वीं या 20वीं तरमीम की थी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलके, उसकी रूह से 4 माह के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो है वो पाबंद थे फैसला करने के। और बदकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त तक आपके 30% भी डिसीजन नहीं हुए उन 400 से ज़ायद जो है वो इलेक्शन पिटीशंस के ऊपर।
ہم نے ان سے کہا تھا کہ 4 حلقے، پہلے ہم نے 40 کہے، پھر اس کے بعد ہم نے کہے 4 حلقے ہیں، آپ ان کی تھم ویریفیکیشن کر لیں تاکہ پاکستان کی عوام کے جو 60% سے زائد ٹرن آؤٹ 11 مئی کو عمران خان کے ویژن اور تحریک انصاف کے ویژن کی بنیاد پر گھروں سے نکلے تھے، وہ کوئی آزمائی ہوئی پارٹیاں یا آزمائے ہوئے حکمرانوں اور سیاستدانوں کے لیے جو ہے وہ اپنے گھروں سے یہ 60% سے زائد نہیں نکلے تھے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ۔ وہ تحریک انصاف اور عمران خان کی ایک ویژن تھی، ایک سوچ تھی، نئے پاکستان کا ایک وہ نقشہ جو خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے دیا تھا، اس سے متاثر ہو کر لوگ چارٹر تیارے کر کے جو ہے وہ یورپ، امریکہ اور مشرق وسطی سے یہاں ووٹ ڈالنے آئے تھے۔ جب ان کا حق چھینا گیا، ہاں، آپ کے قائد نے کہا کہ ہم نے جمہوریت کی خاطر انتخابات مان لیے لیکن دھاندلی کو نہیں مانتے۔ اب کیا آپ اپنی اس بات سے مکر گئے ہیں؟ اب آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، دھاندلی ہوئی تھی، اب جمہوریت گئی ایک طرف، ہم چلیں گے تحریک لے کے، یہ بات سمجھیں ہم فیاض صاحب؟ نہیں، مجھے صدف یہ بتائیں کہ آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ 4 مہینے تک جو ہے وہ الیکشن ٹریبونلز نے جو اپنا فیصلہ دینا ہے، لیکن ان الیکشن ٹریبونلز کے رستے کے اندر حکومتی اداروں کے ذریعے سے اور بیڈ ٹیکٹکس کے ذریعے سے، نیگیٹو ٹیکٹکس کے ذریعے سے جو ہے اس کو ڈیلیئنگ جو ہے وہ ٹیکٹکس یوز کیے گئے اور ان کو ڈیلے کیا گیا۔ اور بدقسمتی سے ہمارے وہ افتخار چودھری صاحب کہ جن کے متعلق تو یہ مشہور تھا کہ اگر راول پنڈی کے کسی بازار میں سموسہ 4 آنے مہنگا ہو جاتا تھا تو وہ اس پہ 100 موٹو ایکشن لینا باعث افتخار سمجھتے تھے۔ لاہور کے کسی بازار کے اندر پکوڑوں کے ساتھ چٹنی نہیں ملتی تھی تو وہ غصے میں آ کے جب وہ 100 موٹو ایکشن لے لیتے تھے کہ چٹنی کیوں نہیں دی گئی۔ ان کی عدالت کے اندر تحریک انصاف گئی، انہیں کہا کہ پاکستان نہیں، دنیا کی ہسٹری میں جو الیکشن ہوتا ہے وہ مستقبل ہوتا ہے قوموں کا اور ملکوں کا اور معاشروں کا۔ اس الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، خدا را آپ اس پہ 100 موٹو ایکشن لیں اور کوئی اس کے اوپر جو نا ہمیں ہماری دادرسی کرے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے اوپر اتنا برڈن ہے کیسز کا، ہم آپ کے اس کیس میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے حکومت سے لے کے جوڈیشری اور ریاستی اداروں نے۔ فیاض صاحب، آپ لوگوں نے بھی تو سٹانس چینج کیا تھا نا عدالت جا کے۔ آپ نے پہلے کہا کہ عدالت ان کے نیچے دھاندلی ہوئی، جب عدالت نے توہین عدالت لگا دی اور پوچھا آپ سے افتخار چودھری صاحب نے تو آپ کہہ کے آ گئے نہیں جی میں ریٹرننگ آفیسرز کی بات کر رہا تھا، خان صاحب کے الفاظ تھے۔ پھر کل پرسوں کی تقریر میں پھر آپ سابق چیف جسٹس کہہ رہے ہیں۔ آپ بتائیں ریٹرننگ آفیسر یا چیف جسٹس کس نے میچ فکس کیا؟ میں بتاتا ہوں، ایک بات بالکل طے ہے کہ ریٹرننگ افسرز کی چھتری تلے دھاندلی ہوئی ہے، اس سے ہم کوئی مکر نہیں رہے، ہم اسے مکر نہیں رہے۔ آروز کی چھتری تلے افتخار احمد چودھری صاحب سب سے بڑے اس کے جو پلیئرز تھے۔ افتخار چودھری صاحب کی جو ہے وہ اندھے قانون عدالت میں نہیں کہا یہاں پہ سارا کچھ ہوا۔ جب افتخار چودھری پاورفل تھے، چیف جسٹس تھے، تب تو آپ نے ان کے سامنے یہ بات نہیں کہی۔ اب جب وہ نہیں رہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں کہی؟ ہم تو کیس لے کے ان کے پاس گئے، ہم تو چیختے رہے، چلاتے رہے، منتیں کرتے رہے، ترلے کرتے رہے، ہم تو آج تک عدالت کی کر رہے ہیں۔ ہم تو وہ بھی جو 6-7 مہینے اس کے بعد چیف جسٹس رہے، ہم تو ان کے پاس جاتے رہے۔ لیکن ان کی رشتہ داری نواز شریف صاحب کے ساتھ تھی، رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ تھی، انہوں نے ان کو ریلیف دینا تھا، ہمیں تکلیف دینی تھی، ادھر ریلیف ادھر تکلیف، وہ اس ایجنڈے اور اس مشن کے اوپر تھے۔ اور عالمی طاقتوں کی چھتری تلے وہ مین سٹیک ہولڈر تھے اس رگ اور بدنام زمانہ 11 مئی کا الیکشن جو پاکستان کی ہسٹری میں جب ساری باتیں آپ کہتے ہیں جب وہ چیف جسٹس تھے تو پھر کچھ سمجھ بھی آتا۔ سعید غنی صاحب، سر آپ کی پارٹی ان کے احتجاج میں شامل ہوگی کہ نہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی؟ کیونکہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ جو الیکشن تھے یہ آروز کے الیکشن تھے۔ صدر دیکھیں، پی ٹی آئی ایک الگ سیاسی جماعت ہے اور ان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنے فیصلے کریں، اور پیپلز پارٹی ایک الگ سیاسی جماعت ہے اور ہمارا اپنا یہ اختیار ہے کہ ہم اپنا فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ جہاں تک الیکشن میں دھاندلی ہونے کی بات ہے اس پر پیپلز پارٹی کا موقف واضح ہے کہ الیکشن میں دھاندلی بہرحال ہوئی تھی، اور عمران خان صاحب نے تو کل افتخار چودھری صاحب کا نام لیا ہے۔ ہم تو الیکشن سے پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ افتخار چودھری صاحب مداخلت کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے معاملات میں اور غیر آئینی ایک کام کا مرتکب وہ ہو رہے ہیں، اور میری تو تقاریر سینٹ میں ریکارڈ پر موجود ہیں اور میں نے کئی ٹی وی شوز میں بھی بات کہی تھی۔ اور جہاں تک خان صاحب کی بات ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک ان کو یاد کرایا۔ خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ عدلیہ کا کردار بڑا ہی شرمناک ہے، اور پھر جب کنٹیمپٹ ہوا تو انہوں نے کہا نہیں میں نے آپ کے لیے نہیں کہا، میں نے تو آروز کے لیے کہا تھا۔ تو اس وقت تو انہوں نے جو ہماری اعلیٰ عدلیہ تھی اس کو انہوں نے ایگزیمپٹ کر دیا تھا اس دھاندلی والے سارے عمل کے ساتھ، لیکن اب جب یہ تحریک چلانے جا رہے ہیں تو انہوں نے افتخار چودھری صاحب کا نام لیا، لیکن میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ افتخار چودھری کا اس میں بڑا اہم کردار تھا،
اور الیکشن کمیشن کے معاملات انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے اور وہاں پر بیٹھے ہوئے چند ممبران کے ذریعے الیکشن کمیشن میں وہ فیصلے کروا رہے تھے. آرઓز کے ساتھ وہ باقاعدہ خطاب فرما رہے تھے اور آئین اور قانون کی دھجیاں وہ اڑاتے رہے الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے دوران بھی. اس حد تک تو میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن اب جس قسم کا یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید اس لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ نے 1 سال تک ان اسمبلیوں میں آپ بیٹھے ہیں, آپ نے تسلیم کیا, حکومت کو تسلیم کیا, حکومت کے ساتھ آپ نے بات چیت بھی کی ہے. تو یہ جو حالات ہیں ہمارے ملک کے وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کوئی سیاسی عدم استحکام پیدا ہو. تو ان کی جو بھی ریزرویشنز ہیں وہ ٹھیک ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ تحریک کی طرف ان کو بھی نہیں جانا چاہیے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں تحریک کی جانب نہیں جانا چاہیے. جاوید لطیف صاحب, کیا وجہ ہے کہ حکومت نے کمیٹی بھی بنائی تھی جو سارے کنسرن, ہمیں یاد ہے وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب نے, کہ وہ معاملات کو دیکھے گی. پتہ نہیں اس کمیٹی کا کیا بنا, اس میں کوئی کتنے ممبرز تھے, کیا اس کا مینڈیٹ تھا, لیکن وہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا تھم امپریشنز کو چیک کرنے کا وہ سارا معاملہ, اسی دوران میں جو نادرا کے چیئرمین تھے وہ چلے گئے. ایسا کیوں ہوا کہ جب پنجاب کے حلقوں کی جانب آیا سارا معاملہ تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ گئی, بلکہ معاملات کو اپنے طریقے سے روکنے کی کوشش کی. امپریشن ہے, کیوں نہیں آپ چیک کرا دیتے تاکہ ان کا یہ معاملہ جو ہے ایک ہی دفعہ میں ختم ہو جائے؟ صدف, جہاں تک انگوٹھوں کے نشانات کے چیک کرنے کا تعلق ہے یا جس کمیٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس پر بڑی ڈیبیٹ ہوئی, بہت سی باتیں اس پر ہو چکی ہیں. میں گزارش یہ کروں گا کہ جو ابھی سعید غنی صاحب میرے بھائی ہیں, بڑے سینئر پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, لیکن میری یہاں تک تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ افتخار چودھری صاحب کی موجودگی میں بھی یہ باتیں کرتے تھے ان کے متعلق. یہ الگ بات ہے کہ ان کے کرپشن کے کیسز تھے, دوسرے کیسز تھے جن کے خلاف یہ کورٹوں میں پیش ہوتے رہے ہیں, اس پر ان کو اعتراض تھا یا ان کے فیور میں وہ فیصلے نہیں آ رہے تھے ان کی مرضی کے مطابق. لیکن جو عمران خان کے نمائندے بات کر رہے ہیں, گزارش یہ ہے کہ سعید غنی صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ جب وہ تھے تو اس وقت تو انہوں نے کوئی بات نہ کی, اور کی تو اس سے بھی بعد میں مکر گئے. 11 مئی کے دن انہوں نے بڑے جوش جذبے سے الیکشن لڑا اور چیف الیکشن کمیشن جو تھے وہ ان کے تجویز کردہ تھے, اور اسی طرح آزاد عدلیہ کی نگرانی میں الیکشن ہو رہے تھے. اب مجھے یہ بتا دیں کہ اگر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے کوئی یہ ارینج کیا تھا سارا, تو کیا ایک صوبے میں کرنا تھا, کیا صرف مرکز کے لیے کرنا تھا؟ سندھ میں کسی اور کی حکومت ہے, وہاں ارینج نہیں کیا جا سکتا تھا؟ خیبر پختونخوا میں کسی اور کی حکومت ہے, وہاں یہ ارینج سارا کیا نہیں جا سکتا؟ بلوچستان میں دیکھ لیں. لیکن یہ الزام لگا دینا بڑا آسان ہے. ہاں, اس کے بعد جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک چلانے جا رہے ہیں, تو بھائی 1 سال ہو گیا, 1 سال میں کئی ضمنی انتخابات آئے. جو ضمنی الیکشن یہ جیتے ہیں صدف, اس میں تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہماری پاپولیرٹی, ٹھیک ہے, ہمیں لوگ پسند کر رہے ہیں, اور جہاں الیکشن ہار جاتے ہیں وہاں یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ دھاندلی ہوگی. اپنے خیبر پختونخوا جہاں ان کی حکومت ہے وہاں بھی انہوں نے الیکشن لوز کیا, عمران خان کی سیٹ پر لوز کی. جی ہاں, اب دیکھیں وہاں بھی کیا ہے, ہم نے دھاندلی کر دی ہے. اب دیکھیں جو بلدیاتی انتخابات آئے, بلدیاتی انتخابات جو ہونے جا رہے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم انتظامیہ کی نگرانی میں الیکشن کروائیں گے. وہاں خیبر پختونخوا میں انتظامیہ کی نگرانی پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے, پنجاب میں سندھ میں انتظامیہ کی نگرانی میں ہو تو وہاں ان کو اعتراض ہے. اب مجھے یہ بتائیں, نہ عدلیہ کی نگرانی میں الیکشن ہو نہ انتظامیہ کی نگرانی میں الیکشن ہو, تو کیا عمران خان کی نگرانی میں الیکشن ہو وہی ان کو قبول ہے؟ دیکھیں, خواب دیکھنا کوئی جرم نہیں ہے, اچھا, لیکن دن کو خواب دیکھنا, وزارت عظمیٰ کے ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ کھلی آنکھوں سے جو خواب دیکھے جاتے ہیں وہ شخص جو ہیں وہ نارمل نہیں ہوتے, ماہر نفسیات کہتے ہیں ان کے متعلق. لیکن میری گزارش یہ ہوگی, سیاستدان جو ہوتا ہے وہ اپنے بیانات وقت کے مطابق یا وقت کے جب ہوتا ہے وہ بیانات تو چینج کرتا رہتا ہے, مگر نظریات چینج نہیں کرتا. یہ واحد عمران خان ہیں یا طاہر القادری ہیں جو نظریات بھی جو ایک طرف کہتے ہیں. میری صدر میری بات سن لیں. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں. آپ نے بڑی خوبصورتی سے جو بات کہنی تھی وہ کہہ دی. انہوں نے ماہر نفسیات کا نام لے کے کہا کہ دن کو خواب دیکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ پھر نارمل لوگ نہیں ہوتے. چوہان صاحب,
یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کو ثبوت لا رہے تھے 35 پنکچرز کا، وہ نہیں لے کر آئے، کوئی ٹیپ لے کر آنی تھی وہ لے کر نہیں آئے، پھر افتخار چودھری صاحب کی کہہ رہے رشتہ داری ہی کافی ہے، کوئی پروف دیں گے آپ؟ کوئی پروف کے ساتھ اگر بات کریں تو پھر پتہ بھی چلے۔ صدف بالکل ٹھیک کہا جناب کہ ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں، لیکن ماہر جو ہے وہ طبیعیات اور ماہر جو ہے نا وہ ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ جب ایک انسان نہاری پائے حلیم چھولے اور ان کی طرف توجہ رکھے تو اس کے دماغ میں جو ہے وہ اس کی سیاست اور اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اس کو کوئی دماغ میں چیز پلے نہیں پڑتی۔ اگر یہ دماغ میں پلے پڑ جاتی تو انہیں یہ پتا ہوتا کہ آئین اور قانون کے تحت 4 مہینے کے اندر الیکشن ٹریبونلز جو ہے وہ فیصلہ دینے کے پابند ہیں، لیکن حکومت نے کیونکہ حکومت کے دماغ میں جو ہے وہ نہاری اور پائے زیادہ چڑھے ہوتے ہیں اور دہی بھلوں کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، انہیں قانون اور آئین کی سربلندی کی طرف توجہ ان کی کم ہوتی ہے۔ انہوں نے نادرا سے پنگا کیا، انہوں نے پیمرا سے پنگا کیا، انہوں نے ہر اس ادارے سے پنگا کیا کہ جو ملک کے اندر آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتا تھا۔ آپ کا این ایچ 256 این ایچ 255 جو ہے وہ کراچی کی جتنی سیٹیں ہیں، ابھی آپ سن لیں میاں صاحب سن لیں، نہیں ہے کہ کس طرح اچھا ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں چوہان صاحب، میاں جاوید لطیف آپ نے کیا کیا ہے؟ مطلب نہیں، آپ نے الفاظ کا چناؤ کیا کیا؟ ماہر نفسیات دن کو تارے دیکھتے ہیں۔ چوہان صاحب جب عابد شہری صاحب چور کہتے ہیں تو بڑا برا لگتا ہے، عجیب آدمی ہے یہ، جب وہ چور کہتے ہیں تو آپ کو بڑا برا لگتا ہے۔ یہ ماہر نفسیات کی مثال تو دیتا ہے، اس کو یہ طریقہ پتا ہے اچھا میں جھگڑا نہیں چاہ رہی، جو ہے وہ پھجے کے پائے کھانے سے بھی دماغ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ صدف آپ کا طریقہ ٹھیک ہے، یہ اور میں بارہا صدف آپ سے بھی میں نے کہا نہیں صدف مجھے یہ بتائیں کہ یہ شاخص کے ساتھ اپنی طرف سے تو مثال بات کر دیں، سکے، لیکن یہ دونوں جانب میری گزارش ہے چوہان صاحب، جب کے پی کے لوگوں کو بجلی کی پوسٹ پر چور کہا جاتا ہے سینہ چوڑا کر کے تو بیٹھے آپ بڑا دوسرا اعتراض مثال دے کرتے تو ہیں، آپ کو بات نیچے خود ہی لگتی وہ ہے۔ زبان استعمال کر رہے یہی ہیں۔ تو نون لیگ کی سب سے بڑی خامی ہے اچھا چلیں صدف، یہ نون لیگ کی سب سے بڑی خامی یہ ہے، سعید غنی صاحب پیپلز پارٹی اور پرویز مشرف نے جتنی تنقید برداشت کی یہ اس کا عشر اشیر بھی برداشت نہیں کر چلیں، سکتے۔ آپ کی تعریف بھی یہ کر خود دی تو سعید دوسروں غنی کے اوپر صاحب ماہر نے۔ نفسیات کی جو ہے وہ جگتے لگاتے ہیں چلیں، لیکن اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتے۔ چلیں آپ کے اوپر جب تنقید ہوتی ہے تو آپ کتنا برداشت کرتے ہیں، یہ اس کا مظاہرہ جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ ذرا سعید غنی صاحب سر مجھے بتائیں، فرحت اللہ بابر بڑے آپ کے یہاں رسپانسبل پرسنالٹی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایشوز ہیں، تمام جماعتیں اس پر ووکل ہو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو حالیہ کرائسس ہوا اس میں پی ٹی آئی نے اور طاہر القادری نے جو مظاہرے میں شریک ہو کر یہ بتا دیا کہ وہ سیکیورٹی فورسز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، تو پھر ہم جو ہے ہمیں یہاں سے ایک ایسی سازش یا ایک طرح کی ایسی بو آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت کو، جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے مترادف ہوگی۔ یہ کنسرن آپ کو کیوں ہے؟ وہ معاملہ بالکل الگ ہے جہاں پر فوج کے دفاع میں لوگ کھڑے ہیں، یہ معاملہ الگ ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ الگ الگ اسٹانس لے کے کھڑی ہے، آپ اس کو ایک ساتھ ملا کے کیوں دیکھ رہے ہیں سعید غنی صاحب؟ اچھا صدف، مجھے سچی بات ہے یہ میری نظر سے نہیں گزرا کہ فرحت اللہ بابر صاحب نے کیا کہا ہے اور کس ریفرنس میں یہ بات کہی ہے، لیکن دیکھیں ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کو جو چیلنجز درپیش ہیں یہ تقاضا کرتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ایسی صورتحال نہ پیدا کی جائے جس سے غیر جمہوری طاقتوں کو کوئی بہانہ ملے یا جو جمہوریت بڑی مشکل سے یہاں اسٹیبلش ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو کوئی دھچکا پہنچے۔ تو اگر کہیں سے کوئی ایسی چیز محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ایسی تحریک چلائی جا رہی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر حکومت ڈیریل ہو یا جو جمہوری نظام ہے وہ ڈیریل ہو، تو ہم یقیناً اس پہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ پھر بتا رہا ہوں، اور ماضی میں جو لوگ ہمارے سینٹ کی پروسیڈنگ یا نیشنل اسمبلی کو دیکھتے رہتے ہیں، ہم حکومت کو بالکل اسپیئر نہیں کرتے ہیں کرٹیسائز کرنے میں۔ اگر حکومت غلطی کرتی ہے ہم ان کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے بھی لاتے ہیں اور ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں، اچھا، لیکن حکومت کو گرانے کی کسی کوشش کا ہم حصہ نہیں بنیں گے۔ اور اگر کسی غیر جمہوری عمل کے ذریعے حکومت گرانے کی کوشش ہوگی، جمہوریت ڈیریل کرنے کی کوشش ہوگی، تو حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمارا بڑا واضح موقف ہے۔ لیکن آج آپ کو پتا ہے سندھ اسمبلی میں کیا ہوا ہے سعید غنی صاحب؟ نثار کھوڑو صاحب اپوزیشن کی دعوت پہ تیار تھے، جیسے شہباز شریف جلسے کرتے تھے لوڈ شیڈنگ کے خلاف، وہ بھی تیار تھے۔ اس وقت آپ لوگ کہتے تھے کہ یہ جمہوریت گرانے کے لیے کام ہو رہا ہے، تو آپ لوگ بھی سندھ اسمبلی میں تو ایسا کنسنسس بن رہا ہے نا حکومت کے خلاف؟ نہیں دیکھیں نا، حکومت پہ تنقید کرنا ایک الگ بات ہے، حکومت کے خلاف احتجاج کسی ایشو پہ کرنا ایک الگ بات ہے،
لیکن اگر آپ کو یہ محسوس ہو, جو خاص طور پہ طاہر القادری صاحب جس طرح پہلے آئے تھے اور جس طرح وہ آ رہے ہیں کہ ایک سال تو وہ ملک سے باہر چلے گئے اور پھر اچانک سے آ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی میں تحریک چلاؤں گا. اب اس تحریک کا مقصد کیا ہے؟ اب پی ٹی آئی اگر تحریک چلا رہی ہے تو یقینی طور پر یہ لوگوں کے سامنے اپنا ایک مقصد تو رکھیں گے کہ اس تحریک کے نتیجے میں وہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ جی ہم یہ بنیادی چیز ہوتی ہے, تو اگر اس میں ہمیں یہ نظر آئے گا کہ حکومت کے ساتھ ساتھ جمہوریت کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو پھر ہم اس کی مخالفت بالکل کریں گے. ٹھیک ہے, مجھے یہ گفتگو ظاہر ہے میں یہاں پہ وائنڈ اپ کروں گی, پھر میں ذرا بجلی والے ایشو پہ آؤں گی. ایک سوال کا مختصر جواب دے دیں چوہان صاحب, جو ابھی سعید غنی صاحب نے پوائنٹ اٹھایا, حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پھر میں ریپیٹ کروں گی, آپ نے کہا تھا کہ ہم نے یہ انتخابات مان لیے جمہوریت کی خاطر. 5 سال کے لیے مانے تھے یا 1 سال کے لیے مانے تھے؟ آج کلیئر کر دیں, آپ چاہ کیا رہے ہیں اس تحریک کے ذریعے, حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ صدف مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے ٹینیور کے اندر شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بیدار پاکستان کے نیچے کوکلا چھپا کی جمعرات آئیے کھیلیں تو وہ ٹھیک ہے. اگر وہ پچھلے 5 سال حکومت کے خلاف نعرے لگائیں اور کہیں کہ زرداری کا پیٹ چیر کے جو ہے وہ ہم دولت لے کر آئیں گے اور جو ہے وہ مظاہرے کریں, ریلیاں کریں, وہ ٹھیک ہے. وہ اسمبلی کے اندر زرداری صاحب کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کے خلاف قراردادیں لے کے آئیں تو وہ ٹھیک ہے. وہ سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ ایجیٹیشن کریں تو وہ ٹھیک ہے. اگر ہم احتجاج کریں تو ان کو برا لگتا ہے. یہ منافقت کی سیاست ہے, ہپوکریسی کی سیاست ہے. اصل میں مستقبل میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان ایک وزیر اعظم کے طور پر اور ایک مضبوط پارٹی کے طور پہ وہ آ رہا ہے, ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا. ٹائم نہیں ہوتا. ہم نے بالکل کلیئر کہا ہے کہ ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے اپنا احتجاج کر رہے ہیں. اگر ہم نے جمہوریت کو ڈیریل کرنا ہوتا تو ہم 11 مئی کے بعد ایسا ماحول یہاں پر بنا چکے ہوتے. لیکن ہم ان کو انشاءاللہ 5 سال پورے دیں گے تاکہ مکمل طور پر یہ ایکسپوز ہوں. یہ گیس چور, بجلی چور, جتنے حکمران ہیں یہ مکمل ایکسپوز ہوں عوام کے سامنے, تاکہ اگلی دفعہ یہ ووٹ مانگنے کے لیے نہ آ سکیں. اچھا ٹھیک ہے, میں ذرا یہ بجلی والے معاملے پر آنا چاہوں گی. میاں جاوید لطیف صاحب, یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر میں آپ کو وہ سارٹ سنا دوں جو عابد شیر علی صاحب اکثر و بیشتر دہراتے رہتے ہیں, کافی برا منایا ہے ارکان سندھ اسمبلی نے, کے پی کے کی اسمبلی کے ارکان بھی کافی برا منا چکے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر وہ تھوڑا سا اس پر ریویو کر لیں, اپنے الفاظ کا چناؤ سے کر لیں تو بہتر ہوگا. وہ سارٹ اگر ریڈی ہے تو میاں جاوید لطیف صاحب کو اور دیگر جو گیسٹ ہیں ہم ان کو سنانا چاہیں گے. میں آپ سے زیادہ سندھی ہوں, میں آپ سے زیادہ پختون ہوں, لیکن چوری کی اجازت کسی نہ پنجابی کو دی جائے گی, نہ کسی بلوچی کو, نہ کسی پختون کو, نہ کسی سندھی کو دی جائے گی. یہ انہی کے حق کی جنگ لڑی جا رہی ہے جو آج لوگ سراپا احتجاج ہیں. چلیں, یہ جو معاملہ ہے ظاہر ہے وہ سارٹ نہیں تھا. اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے اصل میں وہ چور ہیں. سڑکوں پہ تو عوام نکلے ہوئے نا میاں جاوید لطیف صاحب, اور پنجاب کو چھوڑ کے باقی سارے صوبوں کو چور کہہ دینا یہ تو زیادتی نہیں ہوگی آپ کی طرف سے؟ صدر دیکھیں, کوئی بھی وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی بات کرے یا کسی دوسری جماعت کی طرف سے, الفاظ کا چناؤ ہر ایک کو کرتے وقت خیال کرنا چاہیے کہ کسی کی دوسرے کی دل آزاری نہ ہو, کوئی اس سے غلط میسج نہ جائے. یہ بالکل میں اسے اتفاق نہیں کرتا کہ کوئی اس طرح کے الفاظ کا چناؤ کرے. ہاں, یہ ضرور میں عرض کروں گا کہ کوئی کسی تحریک کا, کسی دھرنے کا, کسی ایجیٹیشن کا کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے, گول ہوتا ہے کہ ہم اسے اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر تو کوئی نظام کی تبدیلی کی بات کرتا ہے, طاہر القادری صاحب نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں, جو عمران خان صاحب ہیں وہ چہروں کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں. نظام کی تبدیلی کی جو بات کرتے ہیں, نظام میں کمزوری تو نظر نہیں آتی, شاید نظر میں کمزوری کوئی ہے. ہاں, جہاں تک چہروں کی تبدیلی کی بات ہے تو 11 مئی کے جو انتخابات ہیں صدف آپ نے دیکھ لیا, جو ٹکٹ ہولڈر تھے انہوں نے جن کا چناؤ کیا, انہوں نے جیتنا تھا, انہوں نے ہارنا تھا. اگر ان کا چناؤ اچھا تھا تو ظاہر وہ بہتر ڈیلیور کریں گے. اب رہی بات کہ دھرنوں کی, میں گزارش کروں صدف کہ 11 مئی کے بعد, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر جلاؤ گھراؤ اور دھرنوں کی سیاست کا اب خاتمہ ہو چکا. اچھا, اب پاکستان متحمل نہیں ہے کہ اس طرح کی ایجیٹیشن سے. ہاں, مجھے یہ بتائیں کیا دھرنوں سے مہنگائی کم ہو جائے گی, معیشت بہتر ہو جائے گی, کیا توانائی کا بحران حل ہو جائے گا؟ ہم پیپلز پارٹی کے دور میں کہتے تھے آپ بڑی فرینڈلی اپوزیشن ہے, آپ کو تو اور زیادہ فرینڈلی اپوزیشن ملی ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کلچر ہی ختم ہو جانا چاہیے. سعید غنی صاحب, پھر تو کوئی دھرنے کوئی احتجاج نہیں ہونا چاہیے. کیا لڑکانہ میں کیوں پھر لوگ نکلے؟ ضرورت ہی نہیں تھی, حکومت وہ کام کرنے دیں پہلے. نہیں صدر,
احتجاج پر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ نے خود بھی وہ بات کی کہ سعید غنی صاحب نے بھی وہی بات کی, میں بھی وہی بات کر رہا ہوں کہ احتجاج ہر ایک کا حق ہے, مگر جس وقت کا انتخاب کیا جا رہا ہے میں یہ بالکل واضح کر دوں کہ اگر سول حکومت یا ایک دفاعی ادارے کے درمیان کوئی تناؤ دیکھ رہا ہے تو وہ اس غلط فہمی میں رہ کر نہ 11 مئی کا انتخاب کرے کہ شاید اس دن کوئی ان کو کوئی ایسا سپورٹ ملے گی, ایسا ان کو پیچھے سے فائدہ اٹھا کوئی سکے. چلیں سپورٹ کر ٹھیک دے ہے, گا موقع سے, ایسا کوئی نہ معاملہ ٹھیک ہے, ہے. میں بریک لے ہم رہی اس ہوں. ادارے کا سول حکومت اس ادارے کا بھی احترام کرتی ہے اور ادارہ سول حکومت کا بھی احترام کرتا ہے. چلیں. یہ اس طرح کی تقسیم سے کسی کو کوئی فائدہ نہ ملنے والا ہے اور نہ یہ جمہوریت کی خدمت ہے. ٹھیک ہے, میں بریک لے رہی ہوں. بریک کے بعد سعید غنی صاحب آپ سے پوچھوں گی, سندھ اسمبلی میں آج وفاق کے خلاف قرارداد منظور ہوئی ہے. ظاہر ہے وہ جو چور کا الفاظ ہے وہ بھی برا لگا ہے انہیں, لیکن یہ جو واجبات کی ادائیگی کا معاملہ ہے یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میٹر ریڈرز پر آپ کو بھروسہ ہے, عوامی نمائندوں پر نہیں. تو یہ میٹر ریڈرز تو بھرتی آپ ہی کے دور میں ہوئے ہوں گے, یہ کوئی الگ سے علاقے تو لوگ نہیں ہے نا, یا حکومت تو نہیں ان کو وہ دیکھ رہی, یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. سعید غنی صاحب, سر آپ کی جانب آؤں گی. ظاہر ہے ارکان سندھ اسمبلی عوامی نمائندے ہیں, بڑا انہوں نے آج برا منایا, ایک قرارداد بھی منظور کی ہے. یہ سندھ کا کیا معاملہ ہے اور کیوں آپ لوگ اس بات پہ تیار نہیں ہیں کہ واجبات جو ہیں وہ ادا کر دیے جائیں؟ واجبات ادا کر دیں تو جو معاملہ ہے آپ کا وفاق کا چلتا رہتا ہے وہ حل ہو جائے. دوسرا ساتھ میں مجھے یہ بھی بتا دیں, آپ کے 5 سالوں میں کتنی ریکوری ہوئی ہے؟ جو لاسز ہیں ان سب کی مد میں, جو آج آپ اس حکومت کو جس بھی طریقے سے کم از کم یہ کچھ کرتی ہوئی تو نظر آ رہی ہے, ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے وقت میں جو ریکوری تھی اس کی پرسنٹیج غالباً کوئی 90 اور 85 اور 90 کے درمیان تھی, اور آج جو ہے وہ 80% سے بھی شاید نیچے آ چکی ہے. اچھا, جہاں تک سندھ حکومت کی بات ہے, دیکھیں 2 الگ الگ ایشوز ہیں. ایک وہ واجبات ہیں جو حکومت سندھ پر ڈیو ہیں, جو حکومت سندھ ادا کرنے اپنے مختلف آفیسز کے حوالے سے, ٹھیک ہے, اور ایک وہ ہیں جو عام لوگوں کے استعمال میں ہیں. حکومت سندھ کے جو واجبات ہیں ان پر جو اماؤنٹ ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہے, اور غالباً آج چیف منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم پیسے دیں گے تو ہم ظاہر حساب کتاب بھی کریں گے کہ ہمارے اوپر جو ڈیوز ہیں وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. تو جب وہ طے ہو جائیں گے تو ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں. جہاں تک عام لوگوں کی بات ہے, عابد شیر علی صاحب نے ایک اپنا شیوا بنا لیا ہے کہ وہ پورے ملک میں جہاں جاتے ہیں اور جہاں بجلی چوری ہوتی ہے یا جہاں لوگ بل کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں تو مناسب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جن لوگوں کے اوپر واجبات ہیں ان کی بجلی کاٹ دیں, جو بجلی چوری کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کر لیں. اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. لیکن جب وہ آتے ہیں دورہ کر کے تو وہ کہتے ہیں جی سعید غنی کے حلقے میں اتنی بجلی چوری ہو رہی ہے اور میاں جاوید لطیف کے حلقے میں اتنی بجلی چوری ہو رہی ہے اور ان کے اتنے فیڈر جو ہیں وہ چوری پہ چل رہے ہیں. اعتراض ہمیں اس پر ہے, جب آپ لوگوں کے نام لیں گے, ایم این ایس کے نام لیں گے, ایم پی ایس کے نام لیں گے, وزراء کے نام لیں گے, تو تب یہ جاتا ہے کہ شاید وہ بجلی چوری کروا رہے ہیں اور وہ واجبات کے راستے میں رکاوٹ ہے. آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کون سا وزیر, کون سا ایم این اے, کون سا ایم پی ایسا ہے جس نے یہ کہا ہو کہ ڈیفالٹرز جو ہیں ان سے پیسے مت لیں یا جو بجلی چوری کر رہے ہیں ان کے اوپر مقدمات مت بنائیں. ہاں, یہ مطالبہ ضرور آتا ہے کہ اگر کسی علاقے میں بجلی چوری ہو رہی ہے تو وہاں بابڈا کا ایک نظام موجود ہے, وہاں بابڈا کے کچھ افسران ہیں جن کی مختلف ذمہ داریاں ہیں, جن کا کچھ کا یہ کام ہے کہ وہ بجلی کی ریکوری کریں گے, لوگوں سے بل لیں گے, کچھ کا یہ کام ہے کہ وہ جو بجلی چوری ہوتی ہے ان کے خلاف کارروائی کریں گے. اچھا, آپ کو کارروائی سے ایشو نہیں ہے, بجلی چوری ہو رہی ہے, لوگ واجبات ادا نہیں کر رہے ہیں, تو اس کا آغاز آپ کو اپنے ادارے سے کرنا چاہیے. جی, وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے شروع کروں گا, نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کیجیے. عابد شیر علی صاحب تو یہ کہتے ہیں ان کی ریکوری کرائیے, جو چوری کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کیجیے. تو اس میں ایم این ایس کا, ایم پی ایس کا, کسی سیاسی جماعت کا, کسی زبان بولنے والے طبقے کا, کسی کمیونٹی کا حوالہ دینا مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کی منطق کیا ہے. یا تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی میڈیا پہ اچھا ٹھیک ہے, لیکن سعید غنی صاحب اور شور کریں گے تو میری مشہور آج آپ کے ارکان سندھ اسمبلی اس بات پہ بھی کافی مقصد تو شاید ان کا پورا ہو رہا ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے اس میں کوئی اور مقصد نظر نہیں. سعید غنی صاحب,
ارکان سندھ اسمبلی اس بات پہ اعتراض کر رہے تھے کہ ہمارے حصے کی بجلی بند کر دی ہے، اور جب آئے تھے عابد شیر علی صاحب انہوں نے حکم دیے، انہوں نے آرڈر دیے، ہمیں تو احتجاج اس پہ، اگر حکومت نے بات نہیں کی وفاق سے تو پھر ہم دھرنے نکالیں گے، پھر ہم احتجاج بھی کریں گے۔ تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے ایشو نہیں ہے، انہوں نے آ کر یہ کارروائی کی ہے تو اس پہ کیا ایشو ہے پھر سعید غنی صاحب؟ مجھے آواز نہیں آ رہی۔ سعید غنی صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی۔ جاوید لطیف صاحب آپ کی جانب آتی ہوں۔ سر یہ جو ایک تو پہلے آپ نے میرے پہلے بھی سوال کا جواب نہیں دیا، جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اس پہ سب کو بڑا اعتراض ہے۔ آج جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے اس میں بھی وہی پوچھ رہے ہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس کی بھی واجبات ہیں، پارلیمنٹس کے بھی واجبات ہیں، تو کیا آپ ان کو بھی انہی القاب سے نوازیں گے؟ ان کو بھی بجلی چور کہا جائے گا؟ کسی ایم این اے حلقے میں جا کے بجلی چور کہہ دینا، یہ تو زیادتی ہوئی نا جاوید لطیف صاحب۔ صدف، میں سعید غنی صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ جو ادائیگیوں کی پرسنٹیج کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ یقیناً اس طرح نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات جو انہوں نے بات کی ہے کہ ارکان اسمبلی کے حلقے میں اگر کوئی بجلی چوری کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے، اور کوئی بل ادا نہیں کرتا تو اس کی وصولی بھی ہونی چاہیے۔ خوش آئند بات ہے، اچھی بات کر رہے ہیں۔ یہ بھی بات یہ درست کر رہے ہیں کہ اگر کسی رکن اسمبلی کے حلقہ میں اگر کوئی بجلی چوری کرتا ہے تو ارکان اسمبلی کا گناہ نہیں ہے، ان کا نام نہیں لیا جانا چاہیے۔ ہاں، یہ کہاں سے بات شروع ہوئی ہے؟ خیبر پختونخوا میں ایک دو وزراء جو ہیں، یہ بات وہاں سے شروع ہوئی ہے، جنہوں نے اپنے حلقہ میں یہ اگر بجلی چوری ہو رہی ہے یا کی جا رہی ہے یا ادائیگیاں نہیں ہو رہی، تو اگر عابد شیر علی صاحب نے وہاں بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہم نہیں دیں گے یا یہ غلط بات ہے، تو پھر وہاں یہ تنازع ضرور کھڑا ہوا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی رکن اسمبلی کے اگر حلقہ میں کوئی اس طرح کی بے ضابطگی ہوگی، چوری ہوگی، تو اس میں رکن اسمبلی کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ ان سے بھی رابطہ منقطع ہو گیا۔ چوہان صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ چوہان صاحب، لاسٹ اگر آپ کامنٹ ایڈ کر دیں، ہم اگر افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کر لیں، بغیر کسی کو چور کہے، بغیر الزام تراشی کے، تو بہتر نہیں ہوگا؟ اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرا رابطہ تینوں گیس سے منقطع ہو گیا ہے۔ حیثیت سے جی ہلو، جی جی، مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی جی۔ خواجہ آصف صاحب نے وزیر بجلی کی حیثیت میں آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہا آج سے ایک ماہ پہلے کہ سب سے زیادہ بجلی چوری پنجاب کے اندر ہوتی ہے اور لائن لاسز بھی سب سے زیادہ پنجاب میں ہے۔ دوسری بات، 8 ڈسکوز ہیں، 4 جینکوز ہیں پاکستان میں، وہ 3 ڈسکوز جو لیسکو، جیسکو اور میپکو، ان میں سب سے زیادہ بجلی چوری اور لائن لاسز ہو رہے ہیں۔ پھر تیسری اور آخری بات، میرا یہ بھائی میاں جاوید لطیف صاحب، آج سے 1 سال پہلے ان کے سی این جی اسٹیشن پر جو ہے وہ سوئی نادرن والوں نے گیس چوری کا بہت شکریہ، میرے پاس وقت چھاپا ختم ہو مارا۔ گیا ہے۔ چوہان صاحب آپ کا، جاوید لطیف صاحب آپ کا، سینیٹر سعید غنی صاحب آپ کا، بہتر یہ ہے کہ وفاق ذرا ذمہ دارانہ رویہ اپنائے، کیونکہ حکومت وقت سے لوگ توقع کرتے ہیں کہ ان کے مسائل حل کرے گی۔ عوام کے مسائل ہیں، گرمی بھی بڑھ گئی، لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی ہے، اس کو حل کرنا ضروری ہے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔ آپ اپنا فیڈ بیک ہمارے فیس بک اور ٹویٹر پر دے سکتے ہیں۔ کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔